सूरह बकरा की शुरू की 4 आयतें पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी और सूरह बकरा की शुरू की 4 आयतें पढ़ी और बीच की 2 आयतें पढ़ी, यानी और वो आयत क्या थी, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और इसी तरह आयतल कुर्सी पढ़ी और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें पढ़ी और आले इमरान में से एक आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और मैं समझता हूं कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु ये आयत पढ़ी और इसी तरह एक आयत सूरह आराफ की पढ़ी और वो आयत थी इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक, और इसी तरह सूरह मोमिनून की एक आयत पढ़ी और वो आयत थी वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहाना लहू बिही, और इसी तरह सूरह जिन्न की एक आयत पढ़ी और वो थी अन्नहु तआला जद्द रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, और इसी तरह सूरह साफ़ात की 10 आयतें पढ़ी और सूरह हश्र के आखिर की 3 आयतें पढ़ी, कुल हुवल्लाह पढ़ी और कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। और इस तरह से फ़क़ामल आराबी क़द बरया लैसा बिही बअसन, तो वो आराबी जो था अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ के उसको दम किया तो वो आराबी खड़ा हो गया और जैसे कि उसको कोई बीमारी ही ना हो। तो इस हदीस से हमें मालूम, ये हदीस भी इब्ने माजा के अंदर मौजूद है, सुनन इब्ने माजा के अंदर। तो इस हदीस से हमें यह मालूम हुआ कि शैतान कुरान के खौफ और कुरान के डर से दूर भाग जाता है और इलाज करना इन हदीसों से हमें यह भी मालूम हुआ कि इस तरह का इलाज करना भी जायज है, सबूत इसका हमें हदीस में मिलता है। और इसी तरह हज़रत खारिजा बिन सलत अपने चचा से रिवायत करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब वो लौट करके गए तो एक बस्ती से गुजरे, उस बस्ती के लोगों में एक आदमी था जो पागल और मजनू था और लोहे से जकड़ा हुआ था, लोहे से जकड़ा हुआ था। फ़क़ाल अहलुहु, तो उस कौम के लोगों ने कहा कि तुम लोगों में ये जो आदमी अभी अभी नया आया है, ये इसके अंदर खैर और भलाई भी, ये मुसलमान हुआ है, तो क्या इसके पास कोई दवा हुआ है जो दवा वगैरह कर दे, हमारा ये आदमी सही हो जाए। तो हजरत खारिजा इब्ने सलत जो अपने चचा से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने फ़रक़ैतुहु बिफ़ातिहतिल किताब, तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी और पढ़ करके मैंने दम किया तो फबरिया, तो वो शिफायाब हो गया। फ़अतौनी मिअत शातिन, तो उन्होंने 100 बकरी हमें इनाम में दी। सुने अल्लाहु अकबर, कितनी बकरी 100 बकरी इनाम में दी। फ़अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पलट के आया और मैंने वो पूरी खबर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम ऐसा ऐसा किए, तो इस तरह से अल्लाह के यानी उन्होंने हमें 100 बकरी इनाम में दी। अब आप देखें यहां पर एक बात ये भी सोचें कि इस तरह के फायदे भी होते हैं इसमें, भले आप तलब करें न करें। उसी जमाने में 100 बकरियां आज के जमाने में कोई मामूली नहीं है। यानी एक हजार की अगर एक बकरी रखो या अपने यहां के हिसाब से तो 1 लाख रुपया हो गया भाई 100 बकरी का, है कि नहीं। और अगर इस तरह से आप हिसाब लगा लें तो यानी बहुत कम आजकल के लोग ये क्या लेते हैं। तो गरज कहने का मतलब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने क्या पढ़ करके दुआ किया था, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैंने जो है ये पढ़ी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको ले लो, इसलिए कि जो लोग हराम तरीके से झाड़ फूंक करके हासिल करते हैं उससे तो ये बेहतर है कि तुम कुरान से झाड़ फूंक करके हासिल किए हो तुमने, तो ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये ले लो तुम। तो इस हदीस से भी हमें यह मालूम हुआ कि सूरह फातिहा के अंदर शिफा है और शैतान, अगर किसी के अंदर शैतान दाखिल हो गया और उसको मजनू और पागल कर दिया है तो इस तरह से उसका इलाज मुमकिन है। तो ये कुरान की दलील हो गई भैया और ये हदीस की दलील हो गई। अकली तौर पर भी बात जो लोग इनकार करते हैं कि ये चीज अकली तौर पर मुमकिन नहीं है कि आदमी के अंदर शैतान कैसे दाखिल हो सकता है और कैसे उसके जुबान पे बोल सकता है, कैसे तुमसे गुफ्तगू कर सकता है। आइए मैं अकली तौर पर भी आपको समझाऊं और अकली तौर पर भी आपको दलील दूं कि किस तरह से शैतान दाखिल होकर के और होता है। आप देखें हवा है, इंसान का जो जिस्म है ना वो कसीफ है। इंसान का जिस्म क्या है, वो कसीफ है, यानी उसके ऊपर कोई भी चीज जो आरिज हो, जो चीज लाहिक होती है उस महसूस की जा सकती है। लेकिन हवा जो है, हवा इसका जो जिस्म है ये लतीफ है, यानी नरम है, दिखाई नहीं देती है ये हवा, है कि नहीं।
اور شیطان کا جسم بھی کثیف ہوتا ہے انسان کی طرح، وہ بھی کثیف ہوتا ہے، یہ اور بات ہم کو دکھائی نہ دے لیکن وہ بھی کثیف ہوتا ہے۔ تو جب ہوا انسان کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور انسان کے اندر ہوا داخل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، ایک لطیف چیز کثیف میں داخل ہو سکتی ہے، تو ایک کثیف چیز کثیف میں کیوں نہیں داخل ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے آپ کو میں بتاؤں کہ آگ ہے، آگ، کوئلہ آپ رکھیں، کالا کوئلہ ہے، کالا کوئلہ آپ آگ میں ڈال دیں اور آگ میں ڈالنے تھوڑی دیر کے بعد نکالیں تو وہ آگ کو وہ کوئلہ مکمل طور پر آگ ہو جاتا ہے، لال انگارہ ہو جاتا ہے، گویا اس کوئلے کے اندر وہ آگ داخل ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کوئلے کا رنگ بدل گیا ہے اور وہ سرخ ہو گیا ہے۔ وہ کوئلہ جس کو ہم پہلے چھوتے تو ہم جلن نہ محسوس کرتے، لیکن جب انگار سے ہم نے وہ کوئلہ نکالا وہ لال ہو گیا تو وہ جلن ہم محسوس کر رہے ہیں، اور آگ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح آگ کوئلے میں داخل ہو کر کے اس کا رنگ بدل دیتی ہے، اسی طرح شیطان انسان میں داخل ہو کر کے اس کے دماغ کو، اس کے سب کو بدل دیتا ہے، اور پھر اس سے بات کرنا، اسے گفتگو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ عقلی طور پر میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ اس کی بھی عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں ہمیں ثبوت مل گیا، اللہ کے رسول سے ثبوت مل گیا، اس کی ضرورت ہی نہیں عقل میں آئے نہ آئے یہ، لیکن ان لوگوں کے جو عقلی طور پر سوچتے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بجلی ہے، یہ بجلی جو آپ یہ تاروں میں دیکھ رہے ہیں، جو لائٹیں دیکھ رہے ہیں، اس بجلی کے اندر وہ داخل ہے اور یہ روشنی آ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، بھلے ہم اس بجلی کو نہ دیکھیں لیکن یہ روشنی سے ہم پتہ لگا رہے ہیں کہ اس کے ان تاروں کے اندر کیا ہے، یہ لائٹ موجود ہے، ان تاروں کے اندر کرنٹ موجود ہے۔ اسی طرح شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، ہمیں بھلے نظر نہ آئے لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے کہ اس کے اندر، اس انسان کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے۔ جس طرح ان تاروں میں بجلی داخل ہو چکی ہے، اسی طرح اسی شیطان بھی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقلی طور پر سمجھنے کی یہ چیزیں۔ بہرحال تو قرآن کی دلیل، احادیث کی دلیل اور عقلی طور پہ اس کی دلیل ہمیں ملی کہ شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور موجودہ دور کے ڈاکٹرز جو ہیں، امریکی ڈاکٹرز ہیں جیسے کارن جنٹن ہے، اسی طرح جیمز ہائل سلون ہے، اور اس طرح کے بہت سے کارل ویکلانڈ ہیں، یہ تمام سب ڈاکٹرز جو ہیں جن کو تجربہ ہوا اور تحقیق کیا، انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ یقیناً شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ غرض المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت اور دلیل قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں۔ اس میں ثابت ہو گیا کہ انسان کو شیطان پکڑتا ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کو شیطان پکڑتا ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ آئیے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کا علاج کرنا ثابت ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ظاہر ہے آپ کہو گے جناب ابھی جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں تو ظاہر ہے کہ واضح بات ہے کہ جائز ہے، لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض علاج ایسے ہوتے ہیں جن علاجوں کے کرنے سے جناتوں کے اوپر، شیطانوں کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، وہ مرتے بھی ہیں، اور اس کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو پچھلے محاضروں میں بتلایا ہے کہ اس کے اندر مختلف عقیدے، مختلف ایمان کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا معاملہ جائز ہے؟ وہ مرتے بھی ہیں، ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک دلیل تو یہ ہو گئی اس کے جائز ہونے کی۔ دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کا علاج کیا تھا، وہ دلیل ہم نے پیچھے بتلائی ہے پہلے محاضرے میں، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے کان میں، جو پاگل تھا، اس آدمی کے کان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی آیت پڑھی اور تو وہ صحیح ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کون سی آیت پڑھی تھی بھائی؟ قرآن کی تو نے کون سی آیت پڑھ کے علاج کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے قرآن کی یہ آیت کریمہ جو سورہ مومنون کے آخری آیت ہے
کہ میں نے کہا، میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں نے یہ آیت کریمہ جو سورہ مومنین کی آخری آیت ہے پڑھ کر کے اس کے کان میں پھونکی، اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے علاج کیا۔ ائمہ میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کو بیماری تھی، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کو خبر ملی، بادشاہ نے کہا کہ جا کر کے کہہ دو کہ ہماری ایک لونڈی ہے جس کو شیطان لپٹ چکا ہے، آپ آ کے علاج کر دیں۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک آدمی کو اپنا جوتا دیا اور کہا جا کے کہہ دو کہ احمد بن حنبل نے کہا اس کے جسم سے نکل جانا ورنہ 70 جوتے ماروں گا، میں اسی جوتے سے 70 جوتے ماروں گا۔ وہ آدمی گیا اور اس نے اس سے یہی بات کہی جو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ شیطان اس لونڈی کی زبان پر، جو عورت تھی لونڈی تھی، اس کی زبان پہ بولتا ہے، کہتا ہے السمع والطاعہ، میں احمد بن حنبل کی بات مانوں گا، اگر وہ ہمیں حکم دیں کہ عراق سے باہر نکل جاؤ تو اللہ کی قسم میں عراق سے باہر چلا جاتا ہوں، میں عراق سے باہر چلا جاتا ہوں، مجھے مارنا ورنا نہیں، میں نکل جاتا ہوں۔ اس شیطان نے کہا اس لیے کہ احمد بن حنبل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، اس وجہ سے میں باہر نکل رہا ہوں ورنہ میں نکلتا نہیں۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ جب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو پھر وہ شیطان پلٹ کے اس لونڈی کے اندر آ گیا، پھر وہ شیطان پلٹ کے اس لونڈی کے اندر آیا۔ تو بادشاہ نے ایک مروزی تھے ان کو بھیجا کہ جا کر کے آپ علاج کرو۔ تو جب وہ لے کے گئے جوتا مارنے کے لیے تو شیطان نے کہا کہ وہ احمد بن حنبل تھے جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے تھے تو ہم نکل کے گئے، تم کون سے اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہو، ہم نکلنے والے نہیں ہیں، سمجھ رہے؟ تو اس روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوا، اس واقعے سے جو اماموں کی سیرتوں میں ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان ان لوگوں سے خائف ہوتا ہے، ان لوگوں سے ڈرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ رسول کی اطاعت سے دور ہوتے ہیں شیطان انہیں بھی اپنا سمجھے ایک قسم سے چھوٹا بھائی سمجھتا ہے، اس لیے وہ بھی چور، ہم یہ بھی چور، تو اس لیے وہ نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اس طرح کا میرے پاس ساتھ بھی واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کو جنات لپٹا ہوا تھا اور وہ گئے اور اس کی کان میں وہی عبداللہ ابن مسعود نے جو آیت کریمہ پڑھی وہی پڑھا اس کے کان میں انہوں نے، تو وہ کہنے لگا، وہ جن کہنے لگا، بڑی زور سے چیخا، کہتا ہے نعم، ہاں، بڑے زور سے چیخا۔ تو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے ڈنڈا اٹھایا اور اسے پیٹنا شروع کیا، یعنی جب وہ بڑے زور سے چیخا تو میں نے ڈنڈا اٹھایا، پیٹنا شروع کیا اور اس کی گردن پہ میں نے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عام آدمی کو مارا جاتا تو ایسا لگتا کہ جیسے وہ مر جائے گا، اتنی مار ماری انہوں نے۔ چنانچہ آخر میں وہ جن بولا، جب مار پڑی، کہتے نا کہ مار کے آگے بھوت بھاگتے ہیں، تو جب مار پڑی تو وہ جن بولا، اس نے کہا انا احبہ، وہ جن جو تھی وہ عورت تھی، اصل میں وہ عورت تھی، اس نے کہا انا احبہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا هو لا يحبک، وہ تمہیں نہیں چاہتا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ قالت انا اريد ان احج به، تو اس عورت نے، جنی عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ حج کروں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ هو لا يريد ان يحج معك، وہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے ساتھ حج کرے۔ فقالت انا اعده کرامۃ لک، ٹھیک ہے جب وہ نہیں چاہتا تو میں، اب تم آئے ہو، تمہاری بزرگی دیکھ کر کے، تمہاری بزرگی، تمہاری ولایت، تمہارا تقوی پرہیزگاری دیکھ کر کے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ قلت، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے کہا لا ولکن طاعۃ للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بزرگی تقوی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو چھوڑو۔ قالت فانا اخرج به منه، اس نے کہا میں نکل رہی ہوں اس سے۔ کہا اس کے بعد میں وہ آدمی جب وہ نکل گیا، جن وہ سے جنیاں نکل گئی، تو وہ آدمی اچھے طریقے سے اٹھ کے بیٹھا اور داہنے بائیں اپنا بیچارہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ ما جاء الى حضرت الشیخ، ہاں